नाज़रीन, ईरान की जानिब से बड़ा हमला किया गया है। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है और इस बार जब वो क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। क्रूज मिसाइल जब वो अभी तक ईरान ने बड़ी तादाद के अंदर जब इस्तेमाल नहीं किए हैं। अभी टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट छापी है कि ईरान के पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जो अभी यूज ही नहीं हुए हैं और जंग अगर आगे चलेगी तो वो उनको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, क्रूज मिसाइल बहुत कम ईरान इस्तेमाल कर रहा है, बट टेलीग्राफ उन हथियारों की बात कर रहा है जो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुए। अच्छा, और क्रूज मिसाइल आगे चलकर ईरान ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करने वाला है। जो चीनी एंटीशिप मिसाइल हैं, अगर वो ईरान के पास हैं, बहुत सारी खबरें आई थी, वो इस्तेमाल होंगे। जो रशिया के शोल्डर मिसाइल हैं वो इस्तेमाल होंगे। अभी बहुत कुछ जो है वो ईरान के पास जब वो पड़ा हुआ है इस जंग को आगे चलाने के लिए। लेबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से अभी इसराइल पर एक बड़ा हमला इस तरह से किया गया है कि हाइफा को निशाना बनाया है। हाइफा में हिजबुल्लाह के मिसाइल जब वो आकर गिरे हैं, ये एक बड़ा अटैक जब वो इजरायली मीडिया की जानिब से बताया गया है। इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है और ईरान की डिमांड्स है वो बड़ी वाज़ेह हैं, लेकिन अगर अमेरिका इन डिमांड्स को नहीं मानता और जंग जारी रखता है तो ज़ाहिर है अगले 2-3 दिनों में ये मज़ीद एस्केलेट भी हो जाएगी, क्योंकि एक ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। फ्राइडे तक जो अमेरिकी फ़ौजें हैं, ज़मीनी फ़ौजें जो मरीन्स आ रहे हैं वो पहुँच जाएंगे, तो वीकेंड तक जो है वो एक ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। ईरान इसकी तैयारी कर रहा है कि सरप्राइज ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका इस वक्त ये डिमांड्स मान कर जंग नहीं रोकता और इस जंग को जारी रखता है और ये मजीद एस्केलेट हो जाती है, तो जो वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, एनर्जी का, वो मजीद शदीद हो जाएगा। यूरोप में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, खुद अमेरिका के अंदर। तो कल को फिर ईरान को ज्यादा लेवरेज हासिल होगी जब हर तरफ इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा होगा और हर तरफ से दबाव जो है वो ट्रंप पर आ रहा होगा, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि कैलिफोर्निया की जो खबर आई है कि 2-3 दिन में वहां पर बहुत बड़ा क्राइसिस जब वो पैदा होने जा रहा है, तो अंदर से भी ज्यादा क्राइसिस होगा और पूरी दुनिया से प्रेशर जब वो आ रहा होगा ट्रंप के ऊपर, तो उस वक्त ट्रंप को ज्यादा कंसेशंस देकर ये जंग रोकना पड़ सकती है। तो ये ईरान के जहन में ये फॉर्मूला है कि अगर देखें, उन्होंने जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उनकी बड़ी फेयर सी डिमांड्स थी और अमेरिका ने वो डिमांड्स नहीं मानी और जंग मुसल्लत कर दी। अब जंग मुसल्लत होने के बाद भला ईरान उन डिमांड से पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? अब तो जो होना था वो भी हो गया, जंग भी हो गई, उनका इतना नुकसान भी हो गया, तो अब तो वो 4 कदम आगे बढ़कर अपनी डिमांड्स बनवाएगा। अगर नहीं मानी अमेरिका तो ना माने, जंग तो फिर जारी है। और जंग में जो ईरान का फॉर्मूला है वो यही है कि जंग को महंगे से महंगा जब बनाना है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। अच्छा, तो बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा नॉर्थ कोरिया से क्या खबर सामने आ रही। किम जोंग उन की स्टेटमेंट जारी हुई है आज। वैसे नॉर्थ कोरिया में पहुंचा हुआ कौन है? बेलारूस के सदर, जो कि ईरान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो बेलारूस के जो सदर हैं वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे। बड़ा गैर मामूली दौरा है नॉर्थ कोरिया और बेलारूस के रिलेशंस को करीब लाने के लिए। तो किम जोंग उन ने क्या स्टेटमेंट दी है? देखिए नाज़रीन, ये जो ज़ायनिज़्म है ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दुनिया की सिक्योरिटी, दुनिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए। दुनिया में जो आप देखें कि इतना ज्यादा इंतशार है और इतना ये क्रूअलिज्म है, इतना वायलेंस है, इसका पीछे सोर्स एक ही है। उसी की वजह से ये सारी तबाही और नुकसान हो रहा है। वो एक गवर्नमेंट को करप्ट कर रहा है, एक सिस्टम को करप्ट कर रहा है अपनी को कायम रखने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए। ये इतना फसाद होता ही ना जो दुनिया इतने बड़े क्राइसिस के दहाने पर आकर खड़ी हो गई है और इतनी ह्यूमन लॉसेस हो चुके हैं और मजीद हो सकते हैं। दुनिया का न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर खड़ी हुई है। उसके पीछे वजह क्या है? ये ज़ायनिज़्म आइडियोलॉजी, जिसको ना ह्यूमैनिटी की जुबान समझ आती है, जिसको ना डिप्लोमेसी की जुबान समझ आती है, जिसको ना एक साथ रहने की जुबान समझ आती है। वो सिर्फ डोमिनेंस चाहते हैं, वो सिर्फ बादशाह चाहते हैं और बाकियों को गुलाम देखते हैं। तो किम जोंग उन ने क्या बात की? ये बहुत बड़ा मैसेज है सारी दुनिया के लिए और वेस्ट के लिए और ट्रंप के लिए। किम जोंग उन ने कहा कि आज ईरान पर जो हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल की जानिब से, ये हमारे उस डिसीजन को राइट साबित कर रहा है जो हमने न्यूक्लियर बनाने के हवाले से किया। हमारा न्यूक्लियर बनाना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और उन्होंने कहा कि ये जो हमलावर हैं ईरान पर, दे आर द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, सोर्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी स्टेट को ही स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करें। तो यहां तो ओआईसी एक मजम्मत नहीं कर पा रही है, ओआईसी एक मजम्मत तक इजराइल की नहीं कर पा रही है और किम जोंग उन उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म डिक्लेयर कर रहा है। तो फिर दुनिया में अजमत भी उन्हीं की होती है जो फिर इस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टांस जब लेते हैं।
اور صحیح کیا اور غلط کیا اس پر وہ سٹانس لیتے ہیں. تو دیکھیے اس جنگ کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی ہے. ایران جنگ کے بعد دنیا بالکل بدل جائے گی. جو پرانی ایک دنیا ایگزسٹ کرتی تھی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. کم جونگ ان نے جو بات کی ہے، کیا یہ ہر ملک نہیں دیکھ رہا؟ آپ کو پتا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہونے والے تھے اس حوالے سے کہ نارتھ کوریا اپنا نیوکلر ویپن جو وہ گیو اپ کر دے. اب نیوکلر ویپن گیو اپ کرے گا نارتھ کوریا. نارتھ کوریا نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا. کوئی امریکہ پر ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے، نہ چائنا، نہ نارتھ کوریا، نہ رشیا، نہ ہی ساؤتھ کوریا، نہ ہی برازیل. کوئی ان کے پر ٹرسٹ جو وہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ہے نتیجہ کہ امریکہ نے اپنی رہی صحیح جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی فارغ کر دیا ہے نتنیاہو کو اپنا اتحادی بنا کر. تو زائنزم جو ہے نا وہ سب سے بڑا سورس ثابت ہو رہا ہے دنیا میں تباہی کا اور امریکہ کی ڈکلائن کا. اچھا سی این این کیسے لکھ رہا ہے زائنسٹ میڈیا؟ کم جونگ ان یوزز ایران وار ٹو جسٹیفائی نارتھ کوریا ڈیسیژن ٹو کیپ اٹس نیوکلیر ویپن. کہتا ہے کہ یہ کم جونگ ان جو ہے نا بڑا چلاک ہے، یہ ایران وار کو استعمال کر رہا ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نیوکلیر ویپن ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو اس میڈیا کی اب کیا کریڈیبلٹی ہے ویسے؟ اچھا اردگان کی جانب سے آج بڑی اسٹرانگ بات سامنے آ رہی ہے. اردگان از دا اونلی لیڈر کے جو ایک اسٹرانگ انداز میں بات کر پا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے اور اس کا جو بل ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ پوری دنیا پے کر رہی ہے. اور نتنیاہو کی جو جنگ ہے، یہ جنگ اس نے مسلط کی ہے، یہ اس کے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہے. اور 8 بلین پیپل سفرنگ آف اٹس کانسیکوینس. نتنیاہو کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ جیت سکے، اس لیے اس کو فوری جنگ چاہیے تھی. اور دنیا کے 8 ارب لوگ اس کی قیمت چکا رہے ہیں. تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ زائنزم وہی خالد مشعل والی بات کہ یہ دنیا پر برڈن بن چکے ہیں. ان کا طریقہ کار تو دیکھیں. مجھے ایک بات بتائیے، لبنان میں، ایران میں یہ فاتح ہو جاتے ہیں، اپنے مقاصد کو اچیو کر لیتے ہیں، ایران فال کر جاتا ہے. اس کے بعد کیا یہ ان کی جنگیں رک جائیں گی؟ ان کی جنگیں تو نہیں رکیں گی. پھر یہ کسی اور ہمسایہ ملک پر حملہ ور ہوں گے. جب اس ہمسایہ ملک پر حملہ ور ہوں گے تو کیسے لڑیں گے جنگ؟ جو غزہ میں کیا ہے، جو لبنان میں کیا، جو ایران میں کیا، اسی پیٹرن پر لڑیں گے نا. سویلینز کو نشانہ بنائیں گے، ہسپتالوں کو نشانہ بنائیں گے، واٹرز کے جو پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. یہی کریں گے نا، ان کو یہی جنگ لڑنا آتی ہے. تو وہ جہاں جہاں جائیں گے ایسے ہی لڑیں گے. تو یہ بات دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اردگان جب وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 8 بلین پیپل اس پلانٹ کے، کیا وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس زائنزم کے لیے وہ قیمت چکائیں؟ آج دنیا کدھر ایمرجنسی نافذ ہو رہی ہے، اتنے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، کتنا کچھ داؤ کے اوپر لگ گیا ہے، کس لیے؟ تو یہ اردگان بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا فائنینشیل ٹائم نے، جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ مناسب میڈیا ویسٹ میں، فائنینشیل ٹائم نے ٹرمپ کی ایران پالیسی کو کانٹراڈکٹری اور بالکل ویگ، مبہم قرار دیا کہ کوئی نہ پلان ہے اور کبھی ایک بات ہے کبھی دوسری بات. ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ ایران نے ابھی تک جو اس کے ناسٹیسٹ ویپن ہیں، یا سب سے خطرناک، سب سے ڈسٹرکٹیو، وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں کیے ہیں. ایک بھی استعمال نہیں کیا ہے. یعنی کروز میزائل ہے نا، وہ کم استعمال ہو رہے ہیں. ابھی آگے بڑھ کر جب یہاں پر ایک جنگ ہوگی تو وہاں آپ کروز میزائل کا استعمال دیکھیں گے. لیکن کچھ ایسے ویپنز ہیں جو ابھی نکالے ہی نہیں ہیں. سو وی شوڈ بی ریڈی وین اٹ ڈز. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اب وہ ویپن بھی آگے چل کر ایران استعمال کرنے جا رہا ہے. چائنا نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کو چھوڑ دیں. چائنا ارج اٹس سٹیزنز ٹو لیو اسرائیل ایز سون ایز پاسبل، کیونکہ صورتحال وہاں پر بڑی خراب ہو رہی. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جرمنی کے پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جرمنی کے صدر نے بڑی بریو سٹانس لیا، ایک جسٹیفائیبل سٹانس لیا. انہوں نے اس جنگ کو غیر قانونی جنگ قرار دیا، اس کو ایک غیر ضروری جنگ قرار دیا، لا حاصل جنگ قرار دی. کوئی ضرورت نہیں تھی اس جنگ کی. ایران کے نیوکلر کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے. ایران اپنے میزائل دے ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہی illogical ہے. کوئی ملک اپنے میزائل نہیں دے سکتا، کنونشنل میزائل، کیونکہ آخر اس نے بھی تو اپنا کوئی سیلف ڈیفنس کرنا ہے نا. اگر آج ایران اس وقت تک قائم ہے 26ویں دن بھی تو اپنے میزائلوں کی وجہ سے قائم ہے. تو وہ میزائل دے دے امریکہ کو، اس کے بعد کیا؟ illogical ڈیمانڈ. تو ایک غیر ضروری جنگ تھی کہ یہ جنگ اوائڈیبل تھی، ہر طریقے سے یہ جنگ اوائڈیبل تھی. اور اتنا احمق فیصلہ کوئی امریکی صدر کر ہی نہیں سکتا تھا جو اس شخص نے کیا ہے. تو ایران کے فارن منسٹر نے شکریہ ادا کیا ہے
کہ جس طرح سے انہوں نے کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ریئر ہے کہ کوئی ویسٹرن لیڈر جب وہ اس سطح کا کوئی سٹانس لے. اور جرمنی میں بڑا اکنامک کرائسس پیدا ہو رہا ہے. جو ان کی آٹوموٹیو جائنٹ ہیں، یعنی ان کی جو گاڑیاں، یہ سارے جو برانڈز ہیں جو ان کی اکانومی کا میجر شیئر ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 17% آف دیئر جی ڈی پی اس کا جو شیئر ہے وہ یہ آٹوموٹیو سے آ رہا ہے. تو وہ اس وقت شدید کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایون وہ ملٹری سسٹم کے لیے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں. تو جرمنی ہر لحاظ سے. اچھا، امریکہ کے یعنی جو اتحادی ہیں وہ شدید ٹربل میں ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، جاپان سے لے کر آسٹریلیا، فلپائن سے لے کر گلف تک، اور گلف سے یورپ تک. کویت نے جناب علی کہا ہے کہ ہمیں اب آج بھی اگر جنگ رک جائے تو 3 سے 4 مہینے چاہیے آئل سپلائی کو دوبارہ سموتھلی لانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، سموتھ واپس لانے کے لیے 3 سے 4 مہینے چاہیے. دیکھیے یہ جو گلوبل سپلائی ہے نا، یہ متاثر ہو چکی ہے. تو یہ دنیا کو پہلی بار اندازہ ہو رہا ہے، مطلب جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. جب گلوبل سپلائی متاثر ہو جاتی ہے وہ پھر فوری نہیں ہو سکتی، وہ فوری سموتھ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کئی مہینے چاہیے. تو یہ گلوبل سپلائی جب وہ دنیا کے متاثر ہو چکی ہے، اور یہ جتنا جنگ گزرتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی، یہ اتنا گلوبل سپلائی متاثر ہوتی چلی جائے گی، اور ملک کے ملک جب وہ ٹھپ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ گلوبل سپلائی آج دنیا کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ متاثر ہو چکی ہے. اچھا، بحرین نے اپنے شہریوں کو ٹپس دی ہیں کہ اگر پاور آؤٹریج ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. یعنی یہ ملک اب اس انداز سے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر آگے جنگ بڑھتی ہے تو پاور سٹیشنز بھی تباہ ہو سکتے ہیں. اس گلف نے مالک نے جو نقصان اٹھایا ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، کیونکہ امریکہ نے ان کو بالکل ڈیسیو کیا ہے. اسرائیل کی جنگ انہوں نے مسلط کی. دیکھیں، ایران کا امریکہ کا ہر ایکسپرٹ، امریکہ کے فارمر عہدیدار، تمام کے تمام یہ بات آج کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں کہ ایران جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا. اور آج وہ کہیں گے دیکھیں اس نے کر کے دکھا دیا. ایران یہ وارن کرتا رہا کہ ہم امریکی بیسز کو نشانہ بنائیں گے، ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کریں گے. اور آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے شاکڈ ہوئے کہ ایران نے یہ کر دیا. او بھائی، تمام عہدیدار امریکہ کے اور خود امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ایران یہ کرے گا، لیکن ٹرمپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. تو یہ گلف کا بہت اس میں نقصان ہوا ہے، لیکن گلف کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. امریکہ نے اس ریجن میں جو جنگ چھیڑی ہے، ایران نے تو آج تک ان پر حملہ کبھی نہیں کیا تھا. امریکہ نے جنگ چھیڑی نا، تو امریکہ کو ایران کہاں جواب دے؟ خلا میں تو جواب نہیں دے سکتا. جہاں پر امریکی ملٹری مشینری ہے وہیں پر ہی جواب دینا ہے نا. اور آج جب دنیا مذاکرات کر رہی ہے تو ایران کی یہ اسٹریٹجی افیکٹو ثابت ہوئی ہے. اگر ایران نے یہاں پر ہٹ نہ کیا ہوتا تو یہ کیسے مجبور ہوتے؟ تو دبئی رینٹ ہٹ بائی فال آؤٹ آف یو ایس اسرائیلی اگریشن آن ایران. تیزی کے ساتھ ان کے رینٹس جو ہے وہ نیچے آ رہے ہیں، پرائسز گر رہی ہیں. ایران نے آج ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جو ہمارے مناب سکول کے اوپر اٹیک ہوا تھا یہ ایک ہمسایہ ملک کی ٹیریٹری سے میزائل لانچ ہوئے، توماہک میزائل، اور ہمیں پتہ ہے وہ کون سا ملک ہے. ابھی تک ایران نے اس ملک کا نام نہیں لیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا ملک ہے. تو مجھے بتائیے اس ملک کی لیڈرشپ کیا جسٹیفیکیشن دے گی کہ وہاں سے میزائل لانچ ہو رہے، ایران میں بچیاں ماری جا رہی ہیں؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہے؟ اور گراؤنڈ اٹیک کے حوالے سے ایران نے کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم بالکل امریکہ کی باتوں میں نہیں آنے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا میسج امریکہ کے لیے ایک ہی ہے، کم کلوزر. امریکی فوج کے لیے ایک ہی میسج ہے، کم کلوزر، ذرا تھوڑا قریب تو آؤ پھر ہم بتائیں گے. اور آج جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے IRGC کا، انہوں نے ریجن کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم ایک ریجنل الائنس بناتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف US اینڈ اسرائیل. اسرائیل اور امریکہ کو سائڈ پہ رکھو، یہ تمہاری سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ ان سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں. تو ہم مل جل کر یہاں پر سیکیورٹی اور اکنامک فریم ورک جو وہ بناتے ہیں. تو یہ آج ان کا میسج ہے. اور آج انہوں نے یہ بھی میسج دیا، انہوں نے کہا کہ آر یو نیگوشیٹنگ ود یور سیلف. امریکہ کے اوپر طنز کیا کہ تم کس سے مذاکرات کر رہے ہو، ہم تو مذاکرات تم سے کر نہیں رہے، تو کیا تم خود سے مذاکرات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سپر پاور کی اسٹریٹجک پاور ہے یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب اپنی ڈیفیٹ کو ایگریمنٹ کا نام مت دو، یہ تمہاری ڈیفیٹ ہے جس کو تم ایگریمنٹ بول رہے ہو. اسی درمیان لیبنان سے جناب علی کرایوت اور جو حائفہ ہے یہاں پر اٹیک ہوا ہے، 12 راکٹس حائفہ اور کرایوت کے اوپر جو فائر کی گئے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ پاور پلانٹ کے اوپر آ کر یہ میزائل گریں، پاور پلانٹ کے اوپر میزائل آ کر گریں حائفہ میں.
چونکہ لبنان میں تو پاور پلانٹس، واٹر پلانٹس، ہر طرح کا سویلین ہاسپٹلز، 55 سے زیادہ ہیلتھ ورکر جب وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. اب ہیلتھ ورکرز بھی خطرہ ہیں کیا اسرائیل کے لیے؟ تو اس سے دنیا کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، زائنزم سے دنیا کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، وگرنہ آپ دیکھیں کہ دنیا وائلنس کی طرف موو ہوئی ہے، امن کی طرف نہیں گئی ہے، وائلنس کی طرف گئی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ایسی ہی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں گے، اس طرح سے سویلینز کو مار دینا، اس کو یہ نارملائز کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کون سی دنیا ہے جو یہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں سویلینز کو مارنا، ڈاکٹرز کو مارنا، جرنلسٹ کو مارنا یہ بالکل نارمل ہے، یہ جائز ہے. یہ ایسے دنیا بنانا چاہتے ہیں. اور جب یہ گلوبل سپر پاور اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ پوری دنیا میں یہی کچھ کر رہے ہوں گے. تو دنیا ان کی سرپرستی میں رہنے کے لیے تیار ہے. ابھی تو صرف ریجن یہ بھگت رہا نا. اچھا، جو مٹ اللہ کا ہیڈ ہے اسرائیل میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہیروز ان اسٹیٹمنٹس بٹ ریالٹی از ڈفرنٹ، کہ یہ جو ہے نا تم بس اسٹیٹمنٹس میں دھمکیاں لگا رہے ہو لیکن اصل میں تم نے کوئی اسٹریٹجک اچیومنٹ جب حاصل نہیں کیا. اسپین کے پرائم منسٹر، ویری ویری بریو پرائم منسٹر، اور OIC کو بھی اسپین کے پرائم منسٹر سے کچھ سیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ نتن یاہو لبنان کے اوپر وہی کچھ کرنا چاہتا ہے، وہی ڈسٹرکشن لانا چاہتا ہے جو یہ غزہ میں لے کر آیا ہے، اسی پیٹرن کے اوپر. اچھا، جو اسرائیل کی فارن منسٹری ہے، یونیسیف جو کہ یونائٹڈ نیشن کا چائلڈ کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھو حزب اللہ اور ایران جو ہے وہ یہاں پر اٹیک کر رہے ہیں سویلینز کو اسرائیل میں، تو تم کنڈیم کیوں نہیں کر رہے؟ 20,000 سے زیادہ بچوں کو مارنے والے کہہ رہے ہیں، اور ایران پر حملے میں پہلے دن ہی بچوں پر اٹیک کیا. یونیسیف کو کہہ رہے ہیں کہ تم کنڈیم کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، اب تھائی لینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے وہاں سے ٹینکر گزرے ہیں اور کوئی فی بھی ہم سے ایران نے نہیں لی، ایران کی پرمیشن سے ہم گزرے ہیں اور ایران نے ہم سے کوئی فی وصول نہیں کیا. ایران یہاں پر ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل پاور ہے، وہ ایک بڑی وائز پاور ہے، اور وہ کس طرح سے دنیا میں خوشحالی اور امن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ملکوں کے لیے کھول رہے ہیں جو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اور آج تھائی لینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دیے اور ایران کی کوارڈینیشن سے گزرے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہاں پر کہیں نہ کہیں چائنا بھی ہے، کیونکہ چائنا کے لیے تھائی لینڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ دیر از پاسبلٹی، ہم حتمی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے یہ چائنا کی سفارش پر ہوا ہو، بٹ ایران بڑے وائز طریقے سے اس کارڈ کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ ملکوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے گزریں. فائنینشل ٹائم نے لکھا ہے کہ ایران نے جو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن ہے اس کو میسج بھیج دیا ہے کہ نان ہاسٹائل شپس یہاں سے گزر جائیں، جن کا تعلق امریکہ اور اسرائیل سے نہیں ہے وہ یہاں سے گزر جائیں. باقی جو یورپین ہیں، ظاہر اٹلی کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں، برطانیہ کی ہو رہی ہیں، ان کے تو نہیں گزرنے دیے جا سکتے. تو جو نان ہاسٹائل ہیں وہ ان کے یہاں سے گزر جائیں. تو تھائی لینڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تھائی لینڈ کے گزر رہے ہیں کائنڈ آف. ٹھیک ہے نا؟ تو جب امریکہ نتن یاہو کو اپنا اتحادی بنا کر تمام حدیں پار کر چکا ہے اور جنونیت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور جب بھی یہ امریکی سیکرٹری آف وار بولتا ہے یا یہ انتظامیہ بولتی ہے، یہ صرف اور صرف ڈسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں. تو دنیا اس رویے کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے کہ ان کو بس یہی آ رہا ہے. میں نتن یاہو کو اتحادی بنایا ہوا ہے نا، تو بس یہی آئے گا. ان کو نہ ڈپلومیسی کی بات آ رہی ہے، نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے. کیا ہے، کبھی ادھر سویلینز کو مارنا، کبھی ادھر سویلین. کیا حاصل ہو جائے گا اس سے؟ امریکہ نے کیا حاصل کر لیا اس جنگ سے؟ نہ وہ کبھی حاصل کر سکتا ہے. وہ 20 سال بھی اس جنگ کو جاری رکھے تو کچھ حاصل نہیں کرے گا. وہ جتنا اس کو ڈیلے کرے گا اپنا نقصان اٹھاتا چلا جائے گا. یس، ایران کا روز نقصان ہو رہا ہے، بٹ ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ایران نے 47 ایئرز اس جنگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اگین ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اب وہ اس کو ایک حتمی جنگ کے طور پر جب لڑیں گے. اچھا، عراق میں بڑا واقعہ ہو رہا ہے. عراق میں جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے، جو کہ عراق کی نیشنل آرمی ہی کی آپ کہہ لیں کہ ون آف دی ان کی فورس ہے، اس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور امریکہ کر رہا ہے. تو آج عراق نے جو امریکی جو امبیسڈر وہاں پر اس کی جگہ پہ چارج ڈی افیئر ہے، جو امبیسڈر نہ ہو تو اس کی جگہ پہ وہ عہدیدار ہوتا ہے امبیسی کا سب سے اعلیٰ، اس کو بلایا. یہ بڑا واقعہ ہے. عراق جس کو امریکہ نے تباہ کیا، آج عراق امریکی عہدیدار کو بلا رہا ہے اور اس کو پروٹیسٹ کر رہا ہے. مطلب امریکی امبیسڈر کو بلانا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، اور بلا کون رہا ہے؟ عراق. سو یہ کائنڈ آف کریج جو ہے وہ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہے مختلف ممالک کے اندر. یعنی عراق کو امریکہ ہی کنٹرول کر رہا ہے نا، لیکن وہ. اور دوسرا جو ریزسٹنس نے کام کیا ہے، ریزسٹنس نے یہاں سے نکال دیا.
امریکی فوجوں کو یہاں سے نکال دیا اور وہ صرف اربل کے علاقے میں جب وہ رہ گئی ہیں، اور اربل کے اندر بھی اب اٹیکس ہو رہے ہیں، ادھر سے عراق کی ریزسٹنس کر رہی ہے، ادھر سے ایران کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آج یعنی کہ ٹاکس ہو رہی ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چانسز کم ہے، چونکہ اگر امریکہ انہی ڈیمانڈز کے اوپر اڑا رہا تو پھر ادھر یوکرین نے رشیا کی جو لارجسٹ آئل پورٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہاں پر آگ لگ گئی ہے. یہ معاملہ کافی زیادہ سنگین ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ آپ دیکھیں نا ہر طرف انرجی ہٹ ہو رہی ہے اور اس میں ورلڈ اکانومی بھسم ہو رہی ہے. یہ جو انرجی کے اوپر اٹیک ہے اس میں ورلڈ اکانومی بھسم ہو رہی ہے. اور ایک خطرہ جو ابھی تک ہے کہ نیتن یاہو کچھ نہ کچھ اس درمیان کوئی کر سکتا ہے، کوئی حرکت ایران میں کوئی نئی اساسینیشن کر سکتا ہے، انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتا ہے، پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے تاکہ ایران جواب میں اسی طرح سے جب وہ ریٹیلیٹ کرے اور یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں. سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم آر پیشنس ہیز اے لمٹ، یعنی وہ بھی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اٹیک کر سکتے ہیں یہ وہ. تو اگر یہ جنگ مزید آگے چلتی ہے تو یہ واضح ہے کہ اس میں اور پارٹیز جو وہ ڈریگ ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اور جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی یہ بات واضح ہے کہ دنیا مکمل طور پر جب وہ بدل چکی ہوگی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.